बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो इंटरव्यू दिया कल रात आदिल शाहजेब को, वो तजादात से भरपूर इंटरव्यू था। उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो आपस में टकरा रही थी, कई ऐसे जुमले थे जो साथ ही अगले दो जुमलों के बाद आपस में जाकर टकरा जाते थे। तो तजादात से भरपूर और कई गलत दावे इस इंटरव्यू में किए गए, कई गलत असेसमेंट्स उन्होंने अपने बारे में किए हैं। मैं ज़रा कुछ पॉइंट्स इसके आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको भी इसको एनालाइज करने में आसानी रहे। मसलन सबसे पहले उन्होंने इमरान खान पे इस बात पर तनकीद की कि उन्होंने कानून को हाथ में क्यों लिया, और उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दी थी तो फिर इमरान खान साहब को पीछे हट जाना चाहिए था और वहां पर जबरदस्ती रैली निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही वो कहती हैं कि याद है जब हमने वकला तहरीक में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनों को साथ लिया और उस वक्त की हुकूमत की तरफ से लगाए गए कंटेनर्स अपने हाथों से हटा दिए। यानी एक तरफ वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने उस वक्त जो हुकूमत थी उससे टक्कर ली, कानून नाफिज करने वाले इदारों से जबरदस्ती टक्कर लेकर उनके कंटेनर्स को हटाया और अपने कारकुनों की ताकत से रास्ता बनाया। और आज वो कह रही हैं कि इमरान खान जो है उनको पुलिस के साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी और अब ये जो रुकावटें वो हैं वो नहीं हटानी चाहिए थी। तो या तो फिर वो जो नवाज शरीफ ने किया था वो भी गलत था और आज इमरान खान ने जो किया वो भी गलत है, या फिर अगर उस वक्त नवाज शरीफ का किया हुआ ठीक था कि उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्ती एहतजाज करते हुए रैली निकाली थी नवाज शरीफ ने, तो फिर आज जो इमरान खान रैली निकाल रहे हैं वो भी दुरुस्त है। तो साथ ही साथ ये दोनों बातें उन्होंने एक साथ कही हैं, तो देखिए कि दोनों बातें मेरे ख्याल में टकरा रही हैं। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक तरफ वो बहादुरी का सबूत दे रही हैं कि देखिए नवाज शरीफ निकले थे, कारकुनों को साथ लिया था और उन्होंने अपने हाथों से कंटेनर हटा दिए थे। आज अगर इमरान खान के कारकुन अपने हाथों से रुकावटें हटा रहे हैं तो ये अनलॉफुल है, वो लॉफुल था। तो ये दोनों चीजें बैक वक्त ठीक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं नैब में गई तो नैब में मुझ पर पथराव किया गया मेरी पेशी पर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, मैंने कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ा और मैंने कहा कि जी मैंने पेश होना है। हालांकि यह हकायक के मुनाफी बात है। वो पत्थर उस वक्त नून लीग के जो रहनुमा जो कारकुनान हैं वो अपने साथ अपनी गाड़ियों में शॉपरों में भर के लाए थे और पुलिस एहलकारों पर फेंके गए थे और पुलिस एहलकार उसमें जख्मी हुए थे। उस वक्त पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे तो वो एक लॉफुल प्रोटेस्ट था और आज पुलिस एहलकारों को जख्मी करने पर बहुत तनकीद की जा रही है। और अगर आज पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया है या पथराव किया गया है तो यकीनन ये गलत है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पथराव किया है तो ये गलत है, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन रैली निकाली जानी चाहिए। लेकिन उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी देखिए उस वक्त जो है वो हमारे ऊपर पुलिस ने पथराव किया था। हालांकि ये बात उस वक्त वीडियो से प्रूवन थी कि कारकुन गाड़ियों में पत्थर शॉपरों में भर भर के लाए थे और पुलिस एहलकारों पर फेंके गए थे। तो अगेन यहां पर अपनी तारीफ करते करते अपनी जो कमजोर पहलू है उसको उन्होंने उजागर किया है। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान तारीखी नाकामी से दो चार हुआ है, दुनिया के तारीखी नाकामी से दो चार होते हुए उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी देखें इसकी कॉल नाकाम हो गई, 26 नवंबर को जो कॉल थी वो नाकाम हो गई, फिर अभी जो जेल बरोद है तहरीक की कॉल थी वो नाकाम हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर इमरान खान की तहरीक सारी नाकाम हो गई है तो फिर इसके इलेक्शंस क्यों कामयाब हो रहे हैं? और अगर इलेक्शंस कामयाब हो रहे हैं तो इससे एक चीज साबित होती है और वो साबित ये होती है कि कारकुनान जो हैं वो जाहिर है रोजगार के मसाइल हैं, रोजाना प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते, रोजाना निकल नहीं सकते, रोजाना एहतजाज के लिए नहीं आ सकते, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो जमा हो रहा है और वो जाकर बैलेट पेपर पर निकलता है। यही वजह है कि 30-30 हजार के मार्जिन से लीड ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में। जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, राजनपुर का ज़िमनी इलेक्शन आपने देखा है। तो ये अगेन मरियम नवाज की गलत असेसमेंट है कि इमरान खान की तहरीक नाकाम हो रही है। ये तहरीक हो सकता है कि बड़े जलसे की सूरत में कामयाब ना हो रही हो, लेकिन इलेक्टोरल फॉर्म में अगर देखें तो इमरान खान को जो है वो इसका फायदा हो रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में इमरान खान जैसे शख्स को टीवी पर एयर टाइम नहीं दिया जा सकता। ये उन्होंने जस्टिफाई किया उसको पाबंदी लगाने पे कि इमरान खान को पाबंदी लगाई गई है इजहार राय पर, तो ये ठीक किया गया है क्योंकि ये पागल शख्स है। ऐसे शख्स को एयर टाइम इतना नहीं दिया जा सकता, ये कुछ भी बोल सकता है, ये मुनशियात का आदी है, ये कुछ भी बोलेगा, ऐसे शख्स को एयर टाइम नहीं दिया जा सकता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर हैं। लोग उनके लिए खड़े हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके कहने पर वोट करते हैं।
کیا جمہوری ملک میں ایک ایسے شخص کے لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا، جس کے پیچھے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، کیا وہ بات نہیں کر سکتا؟ یہ اپنا اصول طے کرنا کہ عمران خان پر کوئی ایئر ٹائم نہیں دیا جا سکتا، یہ اصول کسی ضابطے کے تحت طے ہونا چاہیے، کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے جو طے کرے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مریم نواز اگر سوچیں کہ ایک ایسے شخص کو ایئر ٹائم نہیں دیا جا سکتا، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور پیمرا اس پر پابندی لگا دے، تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال دنیا کے کسی مہذب ملک میں نہیں ملے گی۔ پھر ثاقب نثار کا ذکر کیا عادل شاہ زیب نے، تو ثاقب نثار کو بہت رگیدہ، ظاہر ہے وہ رگید نہیں تھا مریم نواز نے، لیکن ان سے سوال کیا گیا کہ وہ تو پاناما بینچ میں نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ پاناما بینچ بنایا تو ثاقب نثار ہی نے تھا، تو ثاقب نثار نے پاناما بینچ بنایا تھا، تو اب دیکھیں نا کتنا ظلم کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آج تک اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ پاناما بینچ کیوں بنا، پاناما بینچ نے فیصلہ کیا دیا، ان کو ثبوت نہیں ملے۔ ایک سوال بنیادی اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے، اس کا جواب نہیں آتا، اور وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آف شور کمپنیز تھیں یا نہیں تھیں؟ کیا وہ آف شور کمپنیز شریف خاندان نے بنائی تھیں یا نہیں بنائی تھیں؟ کیا لنڈن فلیٹ شریف خاندان کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان فلیٹس کو خریدنے کے لیے پیسہ یہاں سے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ کیا وہ پیسہ جو پاکستان سے باہر گیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ایک بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ پاناما بینچ کیوں بنایا تھا، ہمارے خلاف یہ ایکشن کیوں لیا تھا۔ یہ آف شور کمپنیز کو بے نقاب کرنے والا ثاقب نثار نہیں تھا، پاکستان کی عدالت بھی نہیں تھی، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں تھی، پاکستان کی پارلیمنٹ بھی نہیں تھی۔ آف شور کمپنیز کو بے نقاب کرنے والی ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارہ تھا جس نے دنیا بھر کے لوگوں کی آف شور کمپنیز کو بے نقاب کیا تھا۔ ان کو کیوں نہیں سو کیا؟ ان کو چیلنج کرے نا کہ انہوں نے کیوں ہم پر الزام لگایا، ہماری تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ تو اگر آف شور کمپنی ہے، پیسہ پاکستان سے باہر گیا تھا، باہر فلیٹس، اپارٹمنٹس اور جائیدادیں خریدی گئی تھیں، تو اس کا جواب آج تک نہیں دیا جاتا۔ سارا زور اس بات پہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو یہ جو بینچ کیوں بنایا گیا اور نواز شریف کو فارغ کیوں کیا گیا۔ پھر ایک انہوں نے جو ہے وہ اچھا چلے میں یہ آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وجہ سے گرفتاری نہیں دیتے کہ ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ منشیات کے عادی ہیں، اور منشیات کا ان کا استعمال جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا دعویٰ ہے نا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، نہ مریم کو پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس پہ کہ وہ منشیات کے عادی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ضرور کہتے سنا ہے کہ اگر منشیات کے عادی کرنے سے انسان کی صلاحیت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور اس کی جو استعداد کار ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر تو سب کو نشہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہونا لائٹر نوٹ، یہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نشے کا عادی ہے تو پھر وہ کسی بھی عام شخص سے زیادہ جو ہے وہ فٹ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر وہ کیسے ہے، تو یہ اور اتنا کام وہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا آرگومنٹ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ ڈرپوک ہے، باتھ روم میں چھپ جاتا ہے اور چھپ کے بیٹھ گیا، جب پولیس جاتی ہے پکڑنے باتھ روم میں چھپ جاتا ہے۔ تو یہ باتھ روم میں چھپ جانا تو یہ محاورے کے طور پر مریم کہتی ہیں، ظاہر ہے وہ تو اپنے کمرے میں ہوں گے، لیکن ایک شخص واقعی باتھ روم میں چھپ گیا تھا، اس کا نام شہباز شریف تھا۔ جب پرویز مشرف کا کو ہوا تھا، جنرل محمود گیا تھا پکڑنے کے لیے، اس وقت شہباز شریف وہ خط لے کر، وہ تقریر لے کر جو نواز شریف نے کرنی تھی وہ لے کر باتھ روم میں چھپ گئے تھے، اور باتھ روم میں چھپ کر انہوں نے پہلے وہ تقریر پھاڑ کے ٹوائلٹ میں پھینکی تھی، اس کو فلش کیا تھا، اور پھر دروازہ بجا کر ان کو باہر نکالا گیا تھا اور گرفتار کیا گیا تھا۔ تو باتھ روم میں چھپنے والے حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ جی ہم انتخابات کے لیے بالکل تیار ہیں، 70% میرا کام مکمل ہو چکا ہے، میری صرف 3 ڈویژنز رہ گئی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے یہ تو الیکشن ڈے پر پتہ چلے گا۔ پھر وہ کہتی ہیں مسلم لیگ نون کیوں ہارے گی، مسلم لیگ تو جیتے گی۔ بہرحال یہ تمام سرویز اور اس وقت کے اندازے بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جتنا مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ نون لیگ الیکشن میں اتر نہیں رہی۔ اگر ان کو جیتنے کا یقین ہے تو وہ پھر الیکشن میں اتر جائیں گے، پھر الیکشن میں جانے سے وہ گھبرائیں گے نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اسیسمنٹ غلط ہے یا دعویٰ غلط ہے مریم نواز کا کہ ہم جیت رہے ہیں، میری سب متمثل 3 ڈویژنز رہ گئی ہیں، ہمارا کام مکمل ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ پی ٹی آئی کے 38 لوگ جو ہیں نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے ہیں۔ اگین آئی ڈاؤٹ اٹ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت کوئی ایسا پولیٹیشین ہوگا جو حالات کا اتنا غلط تجزیہ کرے گا اور اتنا غلط تجزیہ کرتے ہوئے جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہے گا۔ تو یہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے۔
اور یہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ الیکشن میں غلط گئے تھے، اس وقت آپ کو الیکشن میں نہیں حکومت غلط لی تھی، اس وقت الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا جب آپ نے حکومت عمران خان کی حکومت کو اٹھایا تھا، اس وقت انتخابات کرا دیتے، اتنے مشکل فیصلے نہ کرنے پڑتے، اتنے حالات خراب نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کون بچاتا؟ تو عادل نے پھر پوچھ بھی لیا کہ آج پاکستان بچا لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہاں بچا لیا۔ تو اس پہ اگین ایک ڈیبیٹ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام معاشی اشاریہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بہتر تھا۔ دنیا کی تمام ریٹنگ ایجنسیز بتاتی ہیں کہ پاکستان کی ریٹنگ بعد میں 7 مرتبہ ڈاؤن ہوئی ہے، ڈاؤن گریڈ کی گئی ہے 7 مرتبہ جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ تو اس وقت پاکستان خطرے میں تھا، آج پاکستان بچا لیا گیا، یہ باتیں میچ نہیں کرتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا۔ اگین اس میں بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ کہا گیا کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا، جب نواز شریف کی حالت غیر ہو گئی اور پتہ لگا کہ یہ مر جائے گا تو پھر اس کو باہر بھیج دیا۔ تو بھائی اگر مارنے سے بچانا تھا تو زہر کیوں دیا تھا؟ زہر تو دیا ہی مارنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر مارنا تھا نواز شریف کو تو پھر بچانے کے لیے باہر کیوں بھیجا گیا؟ مطلب یہ عجیب سی دلیل ہے کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا، مارنا چاہتے تھے، جب نواز شریف مرنے لگا تو ڈر گئے اور باہر بھیج دیا۔ اگر مرنے سے نواز شریف کے ڈرتے تھے تو پھر ان کو زہر دینا کیوں تھا کسی نے؟ اور اگر زہر دیا گیا تھا تو پھر مرنے کیوں نہیں دیا گیا؟ تو یہ عجیب سی بات ہے جو انہوں نے کیا۔ اور پھر اگر زہر دیا گیا تو ان کو فوراً چاہیے تھا کہ لندن جاتے ہی ایک رپورٹ کرواتے اور ٹیسٹ کرواتے، اور ٹیسٹ میں ثابت ہوتا کہ زہر دیا گیا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ دیکھیں نواز شریف کو زہر دیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کا ٹیسٹ کرواتے اور وہ رپورٹ ہمارے سامنے آتی۔ پھر عمران خان کی کردار کشی بہت دن سے جاری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شریف خاندان کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ اپنے مخالفین کی کردار کشی کر کے سیاست کرتے ہیں۔ 90s میں بے نظیر کی کردار کشی کی گئی تھی، بے نظیر کے کردار پر حملہ کیا گیا تھا، اور پیلی ٹیکسی اور نہ جانے ٹیکسی اور کیا کیا اس کو کہا گیا، اور ان کی جو تصویریں ہیں وہ جو کم لباس والی تصویریں ہیں اس کو پوسٹر میں پرنٹ کرا کے ہیلی کاپٹر سے پمفلیٹس پھینکے گئے تھے۔ تو کردار کشی کر کے الیکشن جیتنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب عمران خان کی کردار کشی کر کے الیکشن جیت رہے ہیں۔ آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں نا، آپ عمران خان کے پاسٹ پہ جا رہے ہیں کہ اس کا پاسٹ ایسا تھا، وہ عیاش تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، پاسٹ کے اوپر حملہ آور ہیں۔ لیکن سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے عمران خان کے ذاتی کردار پہ حملہ کر کے الیکشن جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ پھر کئی چیزیں انہوں نے غلط کوٹ کی، مثلا کہا کہ یاسمین راشد نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہیں۔ یاسمین راشد کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈوگٹ صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہمارے لوگ ہیں، جو لیٹر نکلے گا تو ہمیں بھجوا دیں گے یا بتا دیں گے کہ لیٹر نکل گیا ہے۔ اور یہ وہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ میرا کوئی جاننے والا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہو اور اگر میرا لیٹر نکلنا ہو تو وہ مجھے بتا دے کہ ہاں بھی آپ کا لیٹر نکل گیا ہے۔ اس کو یاسمین راشد سے کوٹ کر کے کہا کہ یاسمین راشد نے کہا کہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں، اس کو ریلیٹ کیا کہ جی وہ جیسے ججز کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہ اگین فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنے کی بات ہے، اور کہا کہ جی ان کا تو پورا گروہ کام کر رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رانا ثناء اللہ نے اگین ایک تضاد اور تھا ان کی گفتگو میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان اتنا ڈرپوک ہے کہ لائف تھریٹ کی وجہ سے گھر چھپ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور بھائی اگر تم موت سے ڈرتے ہو تو پھر کوئی اور کام کرو نا، سیاست نہ کرو۔ ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ ڈی جی خان نے مجھے اس لیے نہیں جانے دیا راجن پور کی ریلی میں، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس لیے میں نہیں گئی۔ تو ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ تھا میں نہیں گئی، دوسری طرف کہہ رہی ہیں عمران خان اتنا ڈرپوک ہے کہ زندگی کو خطرہ تو گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کہہ جاتی ہیں، جو دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ جسٹس کھوسا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن مانگی ہے تو جسٹس کھوسا ہی بتا سکتے ہیں مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی۔ اگر مانگی تھی تو غلط کیا تھا، اور اگر نہیں دی تو صحیح کیا ہے نواز شریف نے۔ ثاقب نثار نے وہ کہتے ہیں ہم سے معافی مانگی۔ ثاقب نثار سے میری ملاقات ہے انشاءاللہ بہت جلد، میں لاہور جاؤں گا تو پھر میں ان سے ضرور پوچھوں گا ثاقب نثار صاحب سے کہ آپ نے معافی مانگی تھی اور پھر کیا ہوا، معافی ملی کہ نہیں ملی۔ اور پھر انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ہم ڈرے نہیں، ہم نے ٹانگ پہ پلستر نہیں چلایا۔ ٹھیک ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ نے ٹانگ پہ پلستر نہیں چلایا، لیکن آپ ملک سے باہر چلے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے 4 سال سے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کیا عمران خان نااہل ہوں گے، انہوں نے کہا انشاءاللہ عمران خان نااہل ہوں گے۔ تو اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ نااہل کر کے میدان بدر کرنا چاہتی ہیں تاکہ الیکشن جو ہے وہ جیتنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو یہ مریم نواز کا انٹرویو تھا جس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں تضادات سے بھرپور تھا، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو انٹرویو کے دوران ہی آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔